बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व दानिश में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मारूफ दीनी रूहानी स्कॉलर हैं और हमें गाइड करते हैं मुख्तलिफ हवालों से। मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो हम उनके सामने रखते हैं उसके जवाब इस तरह से हमें देते हैं कि हम सही रहनुमाई हासिल कर सकें। अभी भी एक टॉपिक के साथ मैं उनको पहले अस्सलाम वालेकुम जनाब वालेकुम आपकी अस्सलाम। खिदमत में पेश करता हूँ। ये कि अल्लाह ताला के बारे में एक आता है कि अल्लाह ताला ने हमारी जो मनाजिल हैं उसके बारे में 50,000 साल पहले से तय कर रखा है। हदीस है ये, और वो ये कि रूहें भी पैदा होने से पहले 50,000 साल पहले सब कुछ तय हो चुका हुआ था। माँ बाप कौन होंगे, हत्ता कि ब्लड ग्रुप हमारा कौन होगा। जब सब कुछ तय कर रखा था, सब कुछ तय हुआ था, तो फिर ये जो इतनी जद्दोजहद हम करते हैं उसका कोई हासिल भी है, वो उसका कोई फ़ायदा भी है, या तकदीर ने सब कुछ लिख दिया और हमें उसी पे बस रुक जाना चाहिए? एक तो मामला है अर्श मौला का, दूसरा ये है कि रूहों की तख्लीक के बाद तमाम रूहों को आलम अरवाह में भेज दिया गया, और वो आलम अरवाह का मामला है जहाँ तमाम रूहें पार्क हैं, और जब उनसे मुताल्लिक़ा जिस्म आलमुल अस्बाब में वजूद में आता तो उस रूह को वहाँ से इज़्न रवानगी मिलता है। अब ये आलमुल अस्बाब में, इसका नाम ही आलमुल अस्बाब इसलिए है कि ये कॉज एंड इफ़ेक्ट की दुनिया है। यहाँ हर चीज़ का एक सबब है। वो जो चीज़ें तयशुदा हैं हमारी कि माँ बाप कौन होंगे, तो ब्लड ग्रुप भी हमारा आपके कहने के मुताबिक, उन सब चीज़ों का आप देखिए कि यहाँ हम उसके लिए नहीं कुछ करते, वो हमें तय हुई हुई मिलती हैं सब। तो ये जो तगदो जिसको आपने रेफ़र किया, ये तगदो तो है इस आलमुल अस्बाब से मुतालिक। दो तरह की तगदो करता है इंसान, एक अपना लाइवलीहुड को कमाने के लिए, दूसरा ये है कि जो गोल उसने अपने लिए मुकर्रर कर दिया उसको अचीव करने के लिए वो जद्दोजहद करता है। अब अगर गोल मैंने ये तय किया है कि मुझे रब का क़ुर्ब चाहिए, तो मेरी ज़िंदगी की तमाम तगदो उसी डायरेक्शन में होगी। अगर मेरे गोल्स किसी और मकसद के लिए हैं तो तगदो उधर की होगी। तो यहाँ तगदो दो तरह से हम करते हैं, लाइवलीहुड कमाने की, और दूसरा ये है कि अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा होने के लिए। चूँकि ये आलमुल अस्बाब है तो यहाँ बग़ैर सबब के कोई चीज़ नहीं, बग़ैर किसी मेहनत के नहीं। जैसे रब ताला ने कुरान में भी फरमाया कि हर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो हम जिस राह पे भी चलने की कोशिश करेंगे वो राह हमारे लिए मुतय्यन होती जाएगी। जो चीज़ें तय कर दी गई थी हमारी, उसमें से किसी के लिए हम तगदो नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ उसी के लिए तगदो कर रहे होते हैं जो इस आलमुल अस्बाब से मुताल्लिक हैं, या फिर वो चीज़ें हैं जिसका हिसाब किताब रोज़ महशर हमसे लिया जाएगा। तो वो ये है कि हम जो कुछ यहाँ कारगुजारी करते हैं वो सब वहाँ हमारे हाथों में अमालनामे दे दिए जाएंगे। तो ये तगदो जो है इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, वो तो तयशुदा बात है। अच्छा, ये फरमाइए कि तकमील हमारी मुकम्मल अगर उस हवाले से देखा जाए तो नहीं हुई। कहा जाता है कि खुदा तुम्हारी ज़ाहिरी और बातनी तकमील में मसरूफ़ है, इसकी पूरी तवज्जो तुम पर है, हर इंसान ज़ेर तकमील है। अगर इस तरह से है तो क्या हम इसे ये मामला समझें कि अल्लाह ताला हर एक के साथ इनफरादी तौर पे अपना ताल्लुक़ रखता है? अब देखिए, ये तकमील जो है इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं
ایک انداز میں کہ اس کی میں اگزامپل آپ کو دے دوں. دو ممالک آپس میں جنگ لڑتے ہیں، وہاں فتح یا شکست کا فیصلہ یہ چیز نہیں کرتی کہ اس نے کتنے علاقے پہ قبضہ کر لیا کسی ملک نے. فتح یا شکست اس وہاں سے ڈٹرمن ہوتی ہے کہ جس ملک نے جس آبجیکٹو کے لیے وہ جنگ شروع کی تھی وہ آبجیکٹو اچیو کر سکا یا نہیں کر سکا، بھلے اس نے آدھے ملک پہ قبضہ کر لیا ہو. لیکن اگر وہ آبجیکٹو اچیو نہیں ہوا تو وہ فتح نہیں گنی جائے گی. تو مقاصد کی تکمیل اصل میں صحیح فتح ہے. یہ جو انسان کی تکمیل ہے، انسان کو رب نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. وہ عبادت جو ہے وہ صرف ریچولز نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے ہر فرمان اور ہر حکم کی تعمیل اور تکمیل وہ عبادت ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مومن کا سونا بھی عبادت ہے. جب ہم اللہ کے ہر حکم کی اطاعت پر چلے جاتے ہیں تو اس آبجیکٹو کی تکمیل ہو گئی جس آبجیکٹو کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا. تو وہ تکمیل ان معنوں میں ہم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو آپ نے انڈیویجول تعلق بتایا، وہ یقیناً ہر انسان کا رب کے ساتھ تعلق ہے. وہ تعلق آپ کسی بھی الفاظ میں بیان کر دیں کہ آقا اور غلام کا تعلق ہے، وہ مالک اور غلام کا تعلق ہے، وہ بندے اور رب کا تعلق ہے، جو بھی اسے دیں وہ تعلق بہرحال ہر آدمی کا ہے. وہ ہر آدمی کی دعائیں سنتا بھی ہے اور ان کو قبول بھی کرتا ہے، پھر پوری بھی کرتا ہے. تینوں باتیں ہیں کہ دعا سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے اور ان کو پوری بھی کر دیتا ہے. تو یہ ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ ہر انسان کا اپنا ایک انڈیویجول تعلق رب کے ساتھ قائم ہے. تو یہ تعلق ہر شخص کا انڈیویجولی موجود ہے. لیکن جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ تعلق جو ہے انسان اس سے یہ نہ سمجھ لے کہ تعلق جو ہے وہ آقا اور غلام سے آگے کا کچھ ہے، بندے اور خدا کا تعلق ہے، بندے اور رب کا تعلق، مخلوق کا اور خالق کا تعلق ہے. بے شک. اس سے کیا ہمیں ایک بھٹک جاتا ہے آدمی بعض اوقات اس سے، یعنی پرائیڈ لے کے اگر وہ ہوگا تو وہ کسی اور طرح سے سوچنے لگے گا. تو جب تک وہ اس کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ میں بہرحال مخلوق ہوں، میں بہرحال غلام ہوں، اس وقت تک وہ تعلق کی نوعیت کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائے گا. اسی لیے تو عاجزی انسان کے لیے بڑی ضروری ہے کہ اس کے اندر عاجزی رہے، کہ وہ عاجزی اس کو ٹھکانے پہ رکھتی ہے، اس کو اس کے مقام کا احساس دلاتی ہے کہ وہ بہرحال مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں. وہ آقا ہے، میں غلام ہوں اس کا، اور مالک وہی ہے، میں صرف اس کا ایک بندہ ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے. آپ تھوڑی دیر پہلے گولز کے بارے میں بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں اس سے حوالے سے ایک سوال ایسے ہی آ رہا تھا کہ جو گول ہے وہ انسان کی ڈٹرمن کرے گا زندگی کے بارے میں بھی. جیسے اگر میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے اور مجھے قیامت کے دن میری معافی ہو جائے، تو پھر سارا رستہ اس کا جو ہے وہ منزلیں پہنچنے تک عبادات کا ہوگا، نیکی کا ہوگا. اور اگر اس کی گول یہ ہے کہ مجھے کامیاب آدمی بننا ہے تو پھر وہ رستہ بھٹک جائے گا، مطلب وہ کسی اور طرح کا ہوگا. دیکھیے، گول تو ہمارا طے شدہ ہے. گول طے شدہ ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ گول ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں اس گول کو اچیو کیسے کرتا ہوں اور کس تندہی سے اچیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کتنا اس کی طرف جاتا ہوں. اب رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، وہ ہمارے کرنسی نوٹس پہ بھی لکھا ہوتا تھا ایک زمانے میں. اب جو میں زندہ رہنے کے لیے رزق کما رہا ہوں، اگر وہ رزق حلال ہے تو وہ بھی عبادت ہے. میں اگر آرام کر رہا ہوں
کہ میں اٹھ کے صحیح طریقے پہ رب تعالیٰ کی عبادت کر لوں، تھکا ہوا نہ ہوں، تاکہ کنسنٹریشن ہو میری تو جو بندی رہے. تو وہ آرام بھی میرا عبادت میں آ گیا. تو وہ گول تو سیٹ ہے. سوال یہ ہے کہ میں اس گول کو اپنے ذہن میں رکھ کے ادھر کو موو کرتا ہوں یا نہیں کرتا، یا میرے ذہن میں کوئی اور چیزیں ہیں جن کو اچیو کرنا چاہتا ہوں. کہ اگر میرے ذہن میں یہ آ گیا خدا نخواستہ کہ مجھے پیسہ ہی کمانا ہے، چاہے وہ کسی ذریعے سے آ جائے، حلال ہو یا حلال کے برعکس ہو، تو میں اسی تگدو میں لگ جاؤں گا. تو میں اپنی گول سے دور ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیجیے ایک بریک لے لیتے ہیں، جناب. یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ابھی اجازت دیجیے بریک کے لیے. کے بعد جی آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ گول تو ہمارا طے ہے، اور وہ گول یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے. ہم مخلوق ہونے کے ناطے ہمارا گول ہونا ہی یہی چاہیے. اور اگر میں رزق حلال کما رہا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی عبادت ہی ہے، بے اگر شک. یہاں تک کہ سونا بھی عبادت ہی ہے. اچھا، یہ سب کچھ ریکارڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا یوم حساب ہمیں حساب بھی دینا پڑے گا. بے شک. اس میں یہ ارشاد فرمائیے کہ جو سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم درود پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہمارے یہ اعمال، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، یہ سب کچھ یہ بھی ریکارڈ پہ آ رہا ہے، اور اسی طرح سے مطلب اس کو ہمارے سامنے رکھا جائے گا کہ یہ تم نے کیا، اور برائیوں کے مقابلے میں ہمیں پھر معاف کر دیا جائے گا. صرف یہی نہیں، یہ تو بڑی چیزیں ہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہمارے اعمال ہیں، چھوٹے سے چھوٹے اعمال بھی، وہ بھی لکھے جاتے ہیں. اور وہ یوم حساب، وہ اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا، اور اس کو تولا جائے گا کہ نیکیاں زیادہ ہیں یا انسان کی نیکیوں کے علاوہ کچھ کام زیادہ ہیں. تو جیسے فرض نماز، اگر وہاں کہیں کسر رہ گئی کسی آدمی سے، انسان ہے، کہیں بھول چوک ہو گئی ہے، تو اس کی جو نفلی عبادات ہیں اس میں سے وہ پورا کر دیا جائے گا اسے. تو یہ تو ہر چیز کا حساب ہے وہاں، ٹھیک ہے. چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز. تو یہ وہ نیکیاں ہیں جو جس کو کہتے ہیں وچ وے ویری ہیویلی، یہ وزن میں بہت ہے. ایک ایک لمحے کا اگر مطلب ایسا ہو، ہر لمحے کا حساب ہے. ہر لمحے کا حساب ہے. بے شک. اور انفرادی سطح پہ ہے، جیسے ہم نے پہلے ہر بھی طے شخص کا. کیا، بات کی کہ انفرادی سطح کے اوپر مطلب وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایسے دیکھا جائے تو انسان بہت خوش نصیب ہے کہ ہر انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک انفرادی تعلق ہے. اس کو خوش نصیبی سمجھنا چاہیے اپنے. بے شک، بے شک. یہ بہت بڑی نصیب کی بات ہے. ٹھیک ہے. کہ رب جو عظیم ترین ہے، سب سے بلند ہے، سب سے عظیم ہے، بندہ اس کا ایک حقیر بندہ ہے، اس کا تعلق بھی اپنے رب کے ساتھ ہے. فرق یہ ہے کہ آپ اس تعلق کو مضبوط کر لیجئے، اس کی راہ پہ چل کے، اس کو بتائی ہوئی راہ پہ چل کے، یا اس تعلق کو ہم کمزور کر لیں. ٹھیک ہے. کہ دنیا میں ڈوب جائیں تو وہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے. لیکن تعلق بہرحال ہے، بہت مضبوط تعلق ہے. ہم اپنے اعمال سے اس تعلق کو کمزور کر دیتے ہیں. یعنی ایک ایسی سطح آتی ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید میں بھی ہے کہ ہم ان کے دماغوں کی روشن دان کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں. اس بند کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ تعلق ختم ہو گیا. ایک طرح سے انسان نے اتنی گناہ گار زندگی گزار دی ہے کہ اب وہ تعلق نہیں رہے گا باقی. وہی میں نے عرض کیا کہ جب میں دنیا میں ڈوب جاتا ہوں اور دنیا کی عیش و عشرت مجھے لبھانے لگتی ہے، تو میرا تعلق کمزور ہوگا ادھر، اور وہ دل پر جو سیاہی کا ایک نقطہ ڈاٹ لگا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے میرے پورے قلب کو سیاہ کر دے گی. سیاہ کر دیتا. تو وہ تعلق پھر اتنا ہی ویک ہو گیا. لیکن توبہ کا دروازہ میرا کھلا ہے. ٹھیک ہے. کہ میں کسی لمحے بھی
رب کی طرف رجوع واپس کروں، توبہ کر لوں پچھلے گناہوں کی، کیونکہ توبہ مکمل ہوتی نہیں جب تک کہ میں پچھلے گناہوں کی معافی نہ مانگوں رب تعالیٰ سے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ نہ کروں۔ تو جب توبہ کرتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے ویسے ہی پاک کر دے گا جیسے ایک نوزائیدہ بچہ۔ اچھا، یہ بہت سے لوگوں کو نشانیاں ملتی ہیں ایسی کہ جہاں توبہ کے مواقع ان کو زیادہ بڑے پیمانے پہ ملتے ہیں، کیا ان کے نصیب اچھے ہوتے ہیں یا ان کا پوٹینشل زیادہ اچھا ہوتا ہے؟ عدم کی کہانی ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے سامنے بے شمار اور ایسی کہانیاں اسلامی تاریخ سے موجود ہیں۔ ایک صاحب ڈاکو ہیں اور اچانک ان کو روشنی دکھائی جاتی ہے اور وہ ڈاکو سے ایک ایسے بزرگ بنتے ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ ایک صاحب فرید الدین عطار ایک عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے ہیں اور وہاں سے ان کو روشنی ملتی ہے۔ ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے اور وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں، مشہور ہے کہاوت کہ ان کے سامنے آ کے بات کرتا ہے، یہ جھڑک دیتے ہیں اس کو اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ تمہاری کیا زندگی ہے، تم تو موت کے بھی قابل نہیں ہو۔ یہ بھی تنزیہ اس کے انداز میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم موت کے قابل ہو۔ وہ چادر لیتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے۔ اس کا ایسا اثر ہوتا ہے ان کے اوپر، یہ تمام کاروبار اپنا چھوڑتے ہیں اور پھر ایک ایسی بزرگی کی راہ پہ چلتے ہیں کہ فرید الدین عطار بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں کیا؟ یہ توبہ کے مواقع تو ہر ایک کو ملتے رہتے ہیں، بات اسے رجسٹر کرنے کی ہے کہ یہ جو اس قسم کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، یہ واقعات وہ ہیں جو چیدہ ہوئے لیکن رجسٹر ہو گئے، نوٹس ہو گئے، اور اس کو لوگ تحریر میں لے آئے اور وہ واقعات زندہ ہیں۔ ورنہ ہر انسان کو زندگی میں توبہ کے موقع ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہوش مند ہوتے ہیں اور ان پہ وہ ان موقعوں کو گرفت میں لے آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اس کی توبہ کر کے اس کی راہ پہ چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان مواقعوں کو دیکھ نہیں پاتے، وہ اپنے ہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے اسی طرح رہتے ہیں، میری طرح کے لوگ۔ ورنہ مواقع سب کو ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ توبہ کرے صحیح، کوئی معافی مانگے، ٹھیک ہے۔ توبہ کر لے تو ہر ایک کو معاف کر دے گا، اور اس کے لیے نہ کوئی وقت کی قید ہے نہ کوئی موقع کی قید ہے، سوائے اس کے کہ موت کو سامنے دیکھ کے توبہ نہ کرے بندہ، اس سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ فرمائی کہ انسان کی تکمیل کب تک ممکن ہو پائے گی؟ کیا قیامت کا دن میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو انسان مکمل ہو چکا ہوگا، اس کی تکمیل ہو چکی ہوگی؟ دیکھیے، انسان کی تکمیل جیسے میں عرض کیا کہ ایک تو تکمیل ہم ان معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان وہی مقصد اچیو کر لے اپنی زندگی میں، وہ ہے رب تعالیٰ کی بندگی۔ تو یوں اس نے ایک ان اے وے تکمیل کر لی کہ اس نے وہ پا لیا اس کو پانے کی جدوجہد کرنے کا حکم تھا، اور اس کے نتیجے میں یوم حساب کے بعد تکمیل ہو جائے گی انسان کی۔ ٹھیک ہے۔ کہ ایسا انسان جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا رہا، اس کا جب حساب کتاب ہوگا تو آبویسلی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ وے کر رہی ہوں گی، تو وہ جنت میں بھیج دیا جائے گا، وہ تکمیل ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ وہاں وہ جو زندگی ہے، دائمی زندگی، وہ ایسی زندگی ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تکمیل شدہ زندگی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں جو انسان تو جنت میں آ گیا اس کی تکمیل ہو گئی، لیکن جو گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ہے، کیا مطلب ایک بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بھی ایک مقام پہ شاید معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اتنی رحم دل ہے کہ ان کو بھی معاف کر دیا جائے اور ان کو بھی کوئی بہتر جگہ پہ، شاید بعض کا یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ہلکے سے داغ کے ساتھ وہ جنت میں وہ بھی پہنچ جائیں گے
کیا ان کی تکمیل اس وقت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے ان کی قسمت میں پھر وہیں پہ رہنا ہے؟ یہ مسلمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ گو ہیں، جنہوں نے رب کو بھی صدق دل سے تسلیم کیا کہ وہ ہمارا رب ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کا ایک سچا اور نبی آخری زماں تسلیم کیا، اور قرآن کو سچی آسمانی کتاب تسلیم کیا۔ تو اگر اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جنت میں وقتی طور پہ نہ بھی بھیجے گئے، تو جب گناہوں کی سزا بھگت لیں گے تو وہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ مختلف اس کے بارے میں روایات آتی ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ آخری اپنے امتی کے آخری فرد کو بھی جنت میں نہ داخل کرا لیں، وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی ہے رب سے، وہ ہمیشہ اسی آگ میں جلتے رہیں گے، چاہے وہ سرکشی کسی رنگ میں کی بھی ہو، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچائے ہوئے پیغام کو نہیں مانا، اس پہ عمل نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان اور اللہ کا سچا رسول نہیں مانا، وہ جلتے رہیں گے وہاں۔ اس میں ایک بڑا عنصر ایسے لوگوں کا آ جاتا ہے جو اس طرح سے مانتے ہی نہیں ہے، خدائی کو نہیں مانتے یا نافرمانی پہ ہیں۔ میرے خیال میں ان کی تکمیل یہی ہے وہ کہ پھر ان کے سرکشی، لیے سرکشی کے معنی میں ہی اس کو لے رہا تھا میں، کہ جس نے رب کی بات نہیں سنی، نہیں مانی، تو وہ تو سرکش ہے، اور جو خود رب کو ہی نہ نعوذ باللہ مانے تو وہ تو بہت بڑا سرکش ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیجیے، ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے۔ آپ سے استدعا کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھیے، اس کے بارے میں فیڈ بیک دیجیے، اور آپ کے ذہن میں جو سوال پیدا ہو اس حوالے سے وہ ہمیں بھیجیے، تاکہ ہم آپ کے سوال شاہ صاحب کے سامنے رکھ سکیں، ان کے جواب لے سکیں۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔